मैं मदद करना वा उस दिन जी बदतमीजी जी थोड़ी बरात से हुई है जो कुछ भी होया मैं गल्लां बातां होईयां ने मैं उसकी मदद करा दा मैं बिल्कुल फिर जो डॉक्टर साहब बैठा मेरी बरात से होनी तो फिर मदद करनी जरूरी आ बाकी मनु तो इन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं है क्योंकि जो करना है तो मैं तेन इतने आख्या मेरी बरात से बह अगे तू जो लफज कोई इस्तेमाल करने आ कि बाबिया की फलाणिया की तो फलाणिया की है तो इस चीज़ की शर्म कर जा अजकल असी वो मगर हाँ वेखो हूँ या वो सेहजे का या असी सेहजान कुछ ना कुछ होवे दा ही कोई राह लभ जाए ਜਿਹੜੇ तो ਜਿਹੜੇ वो ਜੋ जिस टाइम ਬੰਦੇ गया मैं तद भी उस दिन उन्होंने क्वेश्चन एक मुंडे ने पूछया सी उन्होंने मैं चुकया उत्ते तो आंदे मुफ्ती साहब आ गए मैं क्या उन्होंने को तुसीं पुछ लवो तो वो पुछ उन्होंने सवाल किए सी कि जरा वे अगर हराम की कमाई होवे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औलाद के उत्ते असर पैंदा कि नहीं तो वो पप्पू मलक बैठे सी तो वो ट्रू अहमदी नां की आईडी उत्ते मैं अगे भी आते ने तो पप्पू मलक के मगर मरी उत्थे है वो फिर बाद मैं गल सुनो तुसें जो क्वेश्चन पूछया मोदी साहब नूं किस बेस से पूछया तो ये पप्पू मलक की मैं तो आंदे ने समझ गई उन्हें फिर तो मैं क्या बस ठीक है लेकिन ये कि बदतमीजी नाल नहीं है जी ठीक है तुम पुछ लिया उन्होंने उस चीज़ को वादे कर सकिया वो तो उस मौजूद उत्ते गल चलती सी भी मोदी साहब नाल गल तो मैं तुहानूं कहा सी कि मेरे वास्ते ये चीज़ कोई नहीं है ना पार्टीबाजी मैं वड़ना वा ना इस चीज़ दे विच पहले दिन जो साडे सादे वर्गे दे उत्ते असर चलाया हेलो तो मैं थोड़ा जिहा उहदे दूर दूर लग जाना उस्मान ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ यार नींदर आ गई सी मैनू कोई गल समझ आई है तो तू मैनू भी दस दे यार नींदर आ गई सी मैनू बड़ी जोर दी ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ नहीं 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 ਹਾਂ तुसीं ਮੈਂ सुते ਤੁਹਾਨੂੰ रहो ਨਾ सरकार तुसीं सुते रहो क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਮਾਮ ਮਾਤੁਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਤੁਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਤੁਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਿਕਾ ਅਹਨਾਫ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਤੁਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਜਦੀਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੌਹੀਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣੋ कहते कि इमाम अकमलुद्दीन बाबरती के हैं कि ये अल्फाज कि उन्होंने फरमाया कि शेख अबू मंसूर मातुरीदी जो अहले सुन्नत के इमाम हैं और अहनाफ के पेशवा भी हैं उन्होंने बज़ाहिर बाहम मुतारज़ हदीसों में मुताबकत और मुवाफ़क़त की रवश इख्तियार की और चुनाचे वो मुआनका मकरूह है जो शाहवानी जज्बात के साथ हो जिसकी ताबीर मुसन्नफ़ यानी इमाम बुरहानुद्दीन फ़रगानी ने अपने कोल کہ صرف ایک چادر کے ساتھ کی ہے وہ جو قول ہے کہ ایک چادر کے ساتھ کیونکہ یہ ایک ایسا سبب ہے جو شہوت زانی تک پہنچا دیتا ہے لیکن یہ وہ مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ جو یعنی کہ ایک فقہ کے معاملات ہیں جن میں حدیث کے اندر بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تعارض ہے تو انہوں نے اس کے اوپر تطبیق پیدا کی ہے تو وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ وہ جو دوسری تعویلات کرتے تھے اور معاذ اللہ تعارض پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اشعری تو اس کو روکا اس چیز کو شدت کے ساتھ روکا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ابو منصور ماتریدی ہیں کہ جنہوں نے موافقت پیدا کی ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے کیوں لوگ فلسفیانہ انداز کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر تعارض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے جو فقہ احناف والے ہیں وہ بالکل امام ماتریدی کے ساتھ چلتے ہیں یہ ہے جی اصل بات سمجھیں آپ کہ یعنی کہ جو پیچھے پڑ گئے نا ان چیزوں کے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑ کے انہوں نے تعارض پیدا کرنے کی کوشش کی اور جس سے تعارض آتا تھا جس پر کفر کا فتویٰ بھی دیا گیا تو ان کی شدت کے ساتھ مخالفت کر کے نا فقہ احناف کی اور اہل سنہ کی عقیدہ کی انہوں نے حمایت کی امام ابو منصور ماتریدی ٹھیک ہے اور جن کو وہ تعویلات پسند ہیں وہ امام اشعری ابو الحسن اشعری ان کو فالو کرنے لگ گئے لیکن ان کا بھی اپنا اجتہاد تھا سمجھے بات اتنی سی بات ہے کہ جب عقیدہ ایک تھا چلا وہ چاہیے وہی چلا آ رہا تھا
تو اس کو اپنے فلسفیانہ انداز سے کیوں وہ جیسے آج کل کا فتنہ نہیں پھیلا ہوا کہ ہم قرآن کو خود سمجھیں گے، خود پڑھیں گے، خود سے اپنے عقیدے بنائیں گے، تو انہوں نے اس دور میں جب یہ روش چلی پڑی تھی فلسفیانہ انداز میں تو انہوں نے اس کا رد کیا. انہوں نے کہا تم خود سے عقل لڑاتے ہو تو عقلیں نہیں لڑا سکتے، تم عقل لڑاؤ گے تو دین کا تو کچھ نہیں بچے گا. ہر کوئی منہ اٹھائے گا، وہ کہے گا میری سمجھ میں یہ آیا ہے، میں لہٰذا اس اجماع کو نہیں مانتا، میں اہل سنت کے اس عقیدے کو نہیں مانتا. تو ہر کوئی اپنی روش پہ چلنے لگ جائے گا، تقلید کو بھی چھوڑ دے گا اور خود سے مجتہد بننے کی کوشش کرے گا، تو پھر دین کا کیا بچے گا؟ یہ بات تھی. تو ابو منصور ماتریدی جو تھے پھر انہوں نے شدت کے ساتھ ان فتنوں کا یا ایسے سوچوں کا رد کیا اور متحد ہو کر رہنے کا عقیدہ ایک دیا کہ آپ نے اپنے ائمہ سلف صالحین کے عقیدے کو، ان کی بات کو نہیں چھوڑنا. اگر چھوڑو گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا، ہر کوئی دین میں اپنی ٹانگ اٹھا کے نکل جائے گا اور وہ ہے کہ امت گمراہ ہو جائے گی. جب امت گمراہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، تو تبھی تو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ تجدید کیا. جیسے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، وہ تجدید کرتا ہے دین میں، کہ جو ایسے فتنے پھیلتے ہیں تو ان کو وہ روکتا ہے. وہ جیسے نئے نئے عقیدے کوئی گھڑتا ہے ان کو وہ روکتا ہے، روک کے ان کا رد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، فتنہ نہیں میں پھیلنے دوں گا. وہ اس کا شدت سے رد کر کے جو اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے اس کے وہ حمایت کرتا ہے. تو یہی ابو منصور ماتریدی مجدد تھے اپنے وقت کے. جی بابر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کام کہاں پہ گرم ہے، ایک ہی دیوبندی ہے بس، آ کے وہ طویلیں اس نے کی ہیں مفتی طارق مسعود کے والے سے، تو وہ بھی کر کے بھاگ گیا. ہاں جی، وہ من بعد اسمہ احمد کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے اس زانی کو جو اس نے کہا کہ اس کے مستحق صرف مرزا صاحب ہیں، وہ ہم نہیں مانتے. تو اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. ایک بڑی بات انہوں نے بتائی، کہتا ہے جی ابھی میں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی 6 دسمبر 1916 کا وہ شمارہ الفضل کا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. میں ڈاؤن لوڈ کرنے لگا تو وہاں پہ موجود ہی نہیں. کہتے ویڈیو میں دکھاؤ. میں ویڈیو دکھائی، کہتے انہوں نے اڑا دیا. دیکھیں کہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے وہ الفضل کا شمارہ ہی اڑا دیا. اندازہ لگائیں. اس میں یہی تھا نا کہ مرزا بشیر الدین زانی نے یہ بات کی ہے نا کہ اس کا مستحق صرف اور صرف مرزا قادیانی ہے. ہاں جی، یہ جو ہے نا اپنا میر سلیم، اس کے پاس بھی اختیارات ہیں اور باقاعدہ ویب سائٹ چلانے والے جو ہے، یہ خود بھی اپنی ویب سائٹ چلاتا ہے. تو بالکل باقاعدہ جو ہے وہ ساتھ ہی ان کا رابطہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کام چلا ہے، اب قادیانی تحقیق کریں گے تو لہٰذا یہ شمارہ اڑا دو یہاں سے. یہ بات میرے مشاہدے میں آج سے کو 15-20 سال پہلے آئی، جب استاد محترم ربوہ سے جا کے کتابیں خرید کے لائے نا ان سے، تو استاد محترم نے نا اس وقت پال ٹاک پہ بتانا شروع کیا
अच्छा, इधर उस्ताद मोहतरम वो हवाला बताते थे, क्योंकि उस वक्त कॉल लॉग में कैमरा शैमरा नहीं होता था। उस्ताद मोहतरम हवाला बताते जाते थे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो हवाला वहां से हजफ हो जाता था, उस किताब से, जो ऑनलाइन इनकी बुक्स होती थी। फिर उन्होंने नया एडिशन जब शुरू किया ना अपनी किताबों का, तो उसमें फिर चेक किया उस्ताद जी ने, तो वो हवाला जात उसमें से हजफ कर चुके हुए थे ये। यानी जो प्रिंटेबल वर्जन था ना, जो प्रिंट किया है इन्होंने, उसमें से भी कर चुके। तभी तो वो बच्ची उस दिन कह रही थी कि ये हमारी किताबों में नहीं है चीजें। वो इसीलिए कि वो लेटेस्ट वर्जन देख रही थी। कुछ चीजें अभी भी मौजूद हैं जिनको फिर बाद में उस्ताद मोहतरम ने बताना बंद कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास हवाला जात मौजूद है, आमने सामने बैठो तो तब बताऊंगा मैं तुम्हें। वो चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन वो साथ साथ हजफ 24 घंटे के अंदर अंदर हजफ कर देते थे। ये 15-18 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी समी जट साहब, क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो। जी समी जट साहब करें बात, माइक अनम्यूट कर दिया आपने। अच्छा, मैंने खुद म्यूट लगाया, आप बात कर रहे थे। तो अभी लास्ट टाइम ना एक ब्राड चाह रही थी, तो एक इनका मुरब्बी है शायद अमेरिका का, ताहिर खान। हाँ, वो बुड्ढा, वो जो कह रहा था मैं असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ एक लाइव लगी हुई थी, उस्ताद मोहतरम के साथ बात कर रहा था। वो ताहिर कहता है मैं खान असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक 4 मिनट बाद वापस आ गया। कहता है मैं असर की नमाज पढ़ आया हूँ। जी, वो बोल रहे थे कि पता नहीं ऐसा कुछ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो इधर अफ़गानिस्तान में आए थे, तो तब इधर सब इस्लाम फैल गया था। ऐसी कोई हदीस मिलती है या अपने से छोड़ी है उन्होंने? कौन आए थे? ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना 2000 साल पहले आए थे इधर, तो इधर अफ़गानिस्तान में मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। वो बोल रहे थे, तो इधर इस्लाम फैल गया था अफ़गानिस्तान में। तो वो बिल्कुल है, कादियान के अंदर जो कुरान नाज़िल हुआ है ना, जो नए सिरे से हदीसें आई हैं, नए सिरे से कुरान नाज़िल हुआ, उसमें है बिल्कुल। अच्छा, उसमें सही हो गया। मतलब अपने से फिर वो, उसमें कौन सा कोई बुक है जो उनकी रूहानी खजाइन के, जो इसमें लिखा हुआ है ऐसी बात? कोई आपको पता है, इल्म में है आपके? वो इनकी सारी कुतुब में यही झूठ दजल लिखा हुआ है, माज़अल्लाह, यही खबासतें बकते हैं। वो कहते हैं कि एक मौदू और मनगढ़ंत हदीस है, हदीस नहीं कहना चाहिए, रवायत है। मौदू और मनगढ़ंत एक रवायत है कि जिसमें ये है कि हर नबी जो है ना वो अपने पहले नबी से आधी उम्र पाता है, आधी उम्र पाता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी, इन्होंने लिख दिया 120 साल। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 100। वो मौदू और मनगढ़ंत है, गढ़ी हुई वो हदीस है। जैसे कि उस दौर में वो यहूदी और राफ़दी ऐसे हदीसें गढ़ते थे, तो वो गढ़ी हुई है, उसको लेकर नहीं ये कहते। अगर वो मान ली जाए, वो हदीस को सही मान लिया जाए, रवायत को सही मान लिया जाए, तो उसका साबित ये हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 है, तो नबी अलैहिस्सलाम की हुई 63, आधी उम्र पाते हैं। तो इसका मतलब है पहले नबी की डबल होती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की अगर 120 है, तो उनसे पहले जो नबी की उम्र है वो होगी 240। ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। 120, 240, ऐसे 240, उससे पहले जो है उनकी होगी 480 साल उम्र। ऐसे ही पीछे चले जाएं, 480 साल की उम्र है तो वो आगे से 800, 920 हो जाएगी। तो इसी तरह हम अगर कोई तकरीबन 20 अंबिया भी हम उनकी उम्र देखें तो वो लाखों साल बननी शुरू हो जाएगी, लाखों साल उनकी उम्र होनी शुरू हो जाएगी। तो हर, यानी कि एक नबी की, इनके उस हदीस को अगर रवायत को सही मान लिया जाए, तो कोई 20 अंबिया पीछे चले जाएं तो उनकी लाखों साल उम्र होती है। तो इससे भी मतन से भी साबित हो जाता है ये मनगढ़ंत है। लेकिन इन्होंने अपने माज़अल्लाह इन मिर्ज़ा कादियानी को बचाने के लिए, और जो उसने झूठ बोला
اور کہا کہ یوز آصف کی جو قبر ہے نا کشمیر میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آئے تھے, وہاں پہ آ کے انہوں نے تبلیغ کی تھی, اس وجہ سے وہاں پہ اسلام پھیلا, یہاں وہاں پہ عیسائیت پھیلی, پھر وہ عیسائیت پھیلتی پھیلتی وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ نا آپ پڑھ لیں, جلد 8 ہے اور صفحہ ہے اس کا 299 یعنی کہ 299. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے. کون پھر سی جلد جلد 22 ہے؟ سوری، جلد کون سی ہے؟ جلد 8 صفحہ ٹھہرو, یہ ہے جلد 22 لکھو پہلے, صفحہ 104. اس میں صفحہ 104 میں کہتا ہے کہ قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا. معاذ اللہ, کس طرح کی الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. سری نگر کشمیر میں ہے, جیسا کہ قرآن فرماتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو یہودیوں کے ہاتھ سے بچا کر ایک پہاڑ پر پہنچا دیا, ایک پہاڑ پر پہنچا دیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی, اور پانی کے چشمے اس میں جاری تھے, پانی کے چشمے اس میں جاری تھے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے, آگے کہتا ہے کہ اس کی, یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. تو یہ جو قادیان میں قرآن نازل ہوا نا, تو اس کے مطابق ان کی قبر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سری نگر کشمیر میں ہے, جس کو یہ یوز آصف کی قبر کہتے ہیں. تو یوز آصف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام. جی یہ بہت دجل کرتے ہیں. ابھی ایک اور ان کا وہ پتہ نہیں کوئی گجر بادشاہ بھی تھا ساتھ میں بیٹھا ہوا, وہ بول رہا میرے پاس پتہ نہیں کوئی رپورٹ آیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا ہے خلیفہ کون ہے, تو ہمارے خلیفہ کا نام آیا, تو میں اس کے پاؤں میں پتہ نہیں اپنے پاؤں میں گر گیا, تو یہ کیا. یہ بہت ہی نا آج کل یہ بس پاگل ہو گئے ہیں. ہاں جی, ایسے ہی ہے, پہلے ہی پاگل ہیں. اور خود ان کے مرزا بشیر نے کہا ہوا ہے کہ ہماری جماعت کا جس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں, مجھے الہام ہونا شروع ہو گیا, میں نبی ہوں, مجھے الہام ہونے شروع ہو گئے. تو وہ پاگلوں کی یہ قوم ہے ساری, انے آپ واہ. نا رات کے ٹائم جب باہر نکلے نا, اکثر رات کے ٹائم گھر سے, تو سڑکوں کے اوپر نا یہ آڑو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اوپر انہوں نے لال لائٹ لگائی ہوتی ہے. اس لال لائٹ سے وہ آڑو اور بھی لال لگتا ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی آڑو جو ہے نا بالکل پکا ہوا ہے اور بہت شہد کی طرح میٹھا ہوگا. لیکن جب آپ اس کو خرید کے گھر لاتے ہیں نا, تو وہ اندر سے کچا ہوتا ہے اور کھٹا ہوتا ہے. تو یہی ان کی مثال ہے. یہ روبوٹ کے پاؤں میں گر گیا اور یہ وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ ذہنی مریض ہے اور ہاسپٹل سے بھاگا ہوا ہے, پچھلے 6 مہینے سے بھاگتا پھر رہا ہے ہاسپٹل سے. ہاسپٹل والے اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, وہ جو گجر بادشاہ ہے. ایک اور بات آپ کو اس کی بتا دوں, وہ جو روبوٹ کے پاؤں میں پڑ گیا, یہ جو لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا جو فالوورز لے کے دیتی ہیں آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر, گجر بادشاہ صاحب وہاں جا کے فالوورز مانگ رہے تھے لڑکیوں سے. روبوٹ کے پاؤں میں گرنے کی بجائے روبوٹ سے مانگ لیتے کہ بھائی تو آ گیا ہوں, تو فالوور دے دے مینوں. ایسے کھوتی کے بچے ہیں یہ. اچھا, یہ منی گوڈ ہیں, منی گوڈ صاحب جی السلام علیکم. منی گوڈ صاحب مائک ان میوٹ کریں بات, آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو. یار سارے ہی آج آرام ہی کر رہے ہیں, خیر تو ہے. میں نا تھوڑا مصروف ہونے لگا ہوں, کاشف بھائی اور اپنا بابر بھائی, آپ براڑ تھوڑی سنبھالیے گا, میں نماز پڑھ لوں بس, تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں پھر. ٹھیک ہے کاشف بھائی, مجھے تھوڑا وقت دیں, میں نماز پڑھ لوں.
पढ़ लें अब नमाज पढ़ लें, मैं इधर ही हूँ अभी। अच्छा काशिफ भाई, तो वो आपको बता रहा था कि जो ये गुज्जर बादशाह है, ये वाकई में ना जो वो बादशाह जो है उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। अभी उसके साथ एक और भी था, कोई पता नहीं, वो बोल रहा मेरे बेटे से पता नहीं किसी ने सवाल किया। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है। अभी मैं दूसरे मोबाइल में सेंड करके आपको सुनाऊंगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ना दज्जल मचाया हुआ है। फिर बोलते हैं मुसलमान जो हैं वो हवालों से बात नहीं करते, मन गलत बातें हैं जो वो बताते हैं और ख़ुद पूरा दिन यही अपनी ब्राडों पे करते रहते हैं। इधर से आया 2-4 एक ने छोड़ी, दूसरा आया 2-4 दूसरे ने छोड़ी। अगर कोई मुसलमान चला गया तो वहाँ से हाँ जी भाई आपके कौन से फ़िरके से हो, अपने फ़िरके गिनवाओ, फिर उस फ़िरके में तुम्हारे ख़िलाफ़ तो इसने ये किया है, फ़लाँ ने तुम्हारे ख़िलाफ़ ये लिखा है। मतलब ये इनका पूरा दिन यही काम है, मतलब अपनी तबलीग का इनका ये काम है, ये जो आपको मैंने बताया अभी। जी जी, अबू हसन भाई आए हैं। अबू हसन भाई को कॉल पे लेने लगा था तो मोबाइल का दरमियान वाला बटन दब गया। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को जुम्मा मुबारक। मेरी तरफ अजान है, मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह गुफ्तगू करता हूँ। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। जी समी जेठ भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी सुबह मुझे तो एक कादियानी गालियां देके गया है, यकीन करें मुझे तो सवाब लगा जुम्मे वाले दिन। ये इसी तरह करते हैं और ये जनाब बड़ी बड़ी आइटम चल रही है यहाँ पे। ये जो जिनसे आप मिले हैं ना, जिन बंदों की ब्रॉड की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी इनके बहुत से प्रोजेक्ट हैं जहां इन्होंने अपने बंदों को लगाया हुआ है मुसलमानों को दीन इस्लाम से हटाने के लिए। सिर्फ कादियानियत पे नहीं, ये लोग इल्हादियत के भी सबक देते हैं, मुल्हिद भी हैं ये लोग, और आपको बाकायदा बताते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बंदा कादियानी भी हो सकता है। वो ऐसा इल्हादियत का, आपको मुख्तलिफ आईडीज चल रही हैं यहाँ इस वक्त मार्केट में, वो आपको बताएंगे जी कि वालेकुम अस्सलाम, ये कौन है जी, ईशा एहसान साहब, वालेकुम अस्सलाम। वो आपको इस चीज़ का दरस देंगे कि आप दीन इस्लाम के मुतल्लिक कोई सवाल लिख देंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे, और आप जो है वो आपका जहन जो है ना, जो कच्चे जहन के बच्चे होते हैं मुसलमान बच्चे, उनके जहनों में ये इख्तरा डालेंगे। जैसे मिर्जा जूनियर जेलमी ने लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में ऐसी बातें डाल दी हैं। उसने कोशिश की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो इन मुसलमानों के दिलों से निकाल सके, लेकिन ये बेवकूफ़ हैं। इनको क्या पता कि खून के ज़र्रात जो हमारे मुसलमानों के खून में चल रहे हैं, जिस्म में चल रहे हैं, उनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, इश्क मुस्तफ़ा है उस खून के अंदर, कि तुम जिस तरह भी तुम निकाल भी दोगे ना खून जिस्म से, तब भी यकीन करो जिस्म जो है वो यही बोलेगा, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कहते हैं कि जिस तरह की आपकी महफिल हो, उसी तरह के लोगों के साथ आपका हिसाब होता है, ठीक है ना। तो अपनी महफिल को पाक रखें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो सही और सच्चे इस्लाम का दर्ज दें। इंसान तो खता का पुतला है, हर इंसान अपना गिरेबान खोल के देखे तो वो खता का पुतला, किसी न किसी जगह उससे खता हुई है, लेकिन वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से मुआफ़ी मांगता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो अपने, अगर आपसे कोई कमी कोताही हो गई है उसकी माफी मांगे। और कादियानियों को भी मैं पैगाम दूंगा, मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स को भी, कि हमारा मकसद सिर्फ आपको सच्ची बात, सीधी बात बताना है। हमारा मकसद आपको
ٹاؤنٹ کرنا یا آپ کا دل دکھانا نہیں ہے. ہم سخت الفاظ صرف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، علماء کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. آپ کو کسی چیز کا مسئلہ ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھیں ہم سے آ کے. ہم جتنے جوگے ہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن ابو حسن بھائی ہو گئے، یہ عثمان بھائی ہو گئے، یہ اپنا عامر بھائی ہو گئے، یہ بابر بھائی ہو گئے، یہ سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ کو، بات آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جتنے جوگے ہیں. لیکن یار خدا کا واسطہ ہے کہ کسی کی تذلیل ایسے مت کریں جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا. ایک ہی گھر میں ایک لجنہ کہہ رہی ہے کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا، اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، ایک ہی گھر میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو عام قادیانی لوگ ہیں، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے قادیانی کو مانا ہوا ہے، جو پیدائشی قادیانی ہیں، ان کو ان حقیقی باتوں کا نہیں پتا. یہ حقیقت باتیں ہم بتاتے ہیں ان کو، ان کے مربیان کو پتا ہے، وہ چھپاتے ہیں. تو برائے مہربانی سیکھنے سکھانے کے عمل کے طور پر آئیں. ہم آپ کو ٹاؤنٹ نہیں کرتے، ہم کوئی موبائل سے نکل کے آپ کو پکڑ تھوڑی لیتے ہیں، گردن تھوڑی پکڑ لیتے ہیں آپ کی. ہم آپ کی علمی گرفتی کرتے ہیں نا. تو آئیں، کچھ ہمیں سکھائیں، کچھ ہم سے سیکھیں. جزاک اللہ خیرہ. جی جزاک اللہ کاشف بھائی، پھر میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، میں بھی جمعہ پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. صحیح ہے سب بھائی، جی اللہ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ. حافظ. اللہ حافظ. جی ابو حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی کاشف بھائی، اللہ پاک کا بڑی شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. آج تو آپ اور کی چھٹی کوئی ہوگی نا، گھر پہ ہوں گے آپ؟ نہیں، میری نا چھٹی ہوتی ہے اتوار والے دن، اچھا، آپ کی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک. سنڈے والے دن. اور کوئی مناظرہ، کوئی دیوبندی، کوئی پلمبری؟ ہاں جی، آج حیرت انگیز طور پہ ایک وسیم نام کے قادیانی صاحب آئے تھے، اچھا تو بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات ہوئی ہے. ان کو عثمان بھائی نے حوالہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس پہ واہ تحقیق کر کے تو پھر دوبارہ آؤں گا. یار، وہ ایک عورت آئی تھی ادھر ربوے سے، وہ نہیں دوبارہ آئی. ہاں وہ سنا. نہیں، نام نہیں میرے ذہن میں، اس کا نام نہیں یاد رہا مجھے. وہ بچی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، شاید آئے دوبارہ یا اس کو منع کر دیا ہوگا. ہاں جی، ہاں، یا اس کو یہ دھمکائیں بھی تو بڑا وغیرہ، مسئلہ ہے نا. دھمکیاں دی ہوں گی اسے، پرسنل میں دھمکیاں دی ہاں ہوں گی تو اور اسے. کیا، پتہ بڑے نہیں اگر غلیظ سن لوگ ہیں رہی ہے یار یہ بیچاری تو لوگ، آ جائیں ذرا، ہمیں بتائیں کیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. عثمان بھائی بزی ہیں؟ مان بھائی نماز ادا کر رہے ہیں شاید. اچھا اچھا اچھا. وہ تونسوی صاحب کی آج نئی ویڈیو آئی ہے ایک، وہ ساجد نقوی، ساجد کوڈو جو ہے نا ان کا، ایک دیوبندیوں کا. یار یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں ویسے، خدا کی قسم میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ جو رشید گنگوہی اور قاسم ننوتوی کی جو مشوقی کی جو کہانی ہے نا، وہ خود اپنی زبان سے سنا رہا ہے. میں کہتا ہوں یار کیسے یار یہ بغیرت لوگ ہیں یار، کیسے بغیرت لوگ ہیں کہ جس چیز کے وہ پردہ ڈالنا چاہیے اس کو خود بیان کر رہا ہے، خود پڑھ کے سنا رہا ہے. بس پھر یہ وہ سنا ہے نا اپنے ابو حسن بھائی کہ قیامت جی والے دن جو ہے وہ زبان بولے گی آپ کی، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کی آنکھیں بولیں گی. جی ہاں ہے جی، جی ہاں جی ہاں. دیکھ لیں اب آپ، اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے ہی نکلوا رہا ہے. ایسے ہی وہ یقین مانے، میں سن کے نا تو میری ہنسی نکل گئی. اور اس ویڈیو کے اوپر جو ہے نا وہ جو شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں، وہ انہوں نے جناب اس کے اوپر لائک کیا ہوا ہے، اور دیگر اور بھی دیوبندیوں نے لائک کیا ہوا. تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کیسے بغیرت لوگ ہیں. یہ ان کے بڑوں کو بدنام کرنے کے لیے تو دیوبندی خود ہی کافی ہیں، کسی اور کو تو ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم.
آصف بھائی آج وعلیکم ایک دیوبندی السلام. آیا آج ایک اچھا. دیوبندی آیا آ کے اس نے وہی مقدمہ تفسیر نعمی مفتی احمد یار خان نعمی کا کہتے ہیں حوالہ لگائے، میں بھی جواب دیتا ہوں. ہاں. حوالہ لگایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدہ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. یہ کہنا چاہیے تھا کہ نحوی قاعدہ غلط ہے، قرآن صحیح ہے، اور قرآن صحیح ہے. تو انہوں نے قرآن کو غلط کہا ہے. میں نے کہا کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن کو غلط کہا ہے؟ جی انہوں نے قرآن کو غلط کہا ہے. انہوں کو کہنا چاہیے تھا کہ نحوی قاعدے غلط ہیں. میں نے کہا وہی تو وہ بتا رہے ہیں کہ نحوی قاعدے جو ہیں وہ قرآن کے کلمات کے بظاہر خلاف معلوم ہوتے ہیں. یعنی کہ ہے نہیں ہے. آج ایک قاعدہ میں خود سے بناتا ہوں انگلش کا، جی. لیکن وہ جی. بظاہر انگلش کے جو اصول ہیں، انگلش کا جو الفاظ ہیں اس کے خلاف ہو، وہ میری غلطی ہے نا. میں انسان ہوں تو وہ میری غلطی ہوئی. لیکن میں آگے سے یہ وعلیکم کہوں، السلام. یہ سلطان صاحب آئے، ان کی سن لیں. عثمان بھائی سوری آپ کو کاٹ دیا، بات لمبی کر دیتے ہیں. سلطان بھائی کی سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں میری ایک منٹ سن لیں ذرا پلیز. حالانکہ آپ کی بات السلام بڑی پتہ علیکم کی تھی، لیکن معذرت. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر. میں بیسیکلی یو کے سے ہوں، تو میں نے یہ جاننا تھا آپ سلطان بھائی لوگوں اگر سے. آپ یو کے میں رہتے ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا یار یہ ریلیکس کیا کریں. بات چل رہی تھی، بات سمجھ بھی آ رہی تھی، آپ نے بات سمجھنے نہیں دی مجھے. 2 بار آپ نے انٹرپٹ کیا بیچ میں. چلیں اب آپ کر لیں بات. اب وہ عثمان بھائی سٹاپ کر گئے، کریں بات آپ. جی اچھا، میں سلطان یہ بھائی. کہنا چاہ رہا تھا جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اب میرے جیسا بندہ تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، پلیز مجھے گائیڈ کر دیں. سلطان بھائی بات ایسے ہے کہ یہ آپ کو گائیڈ ہی کر رہے تھے نا، یہ جو بیان کر رہے تھے ابھی. تو یہ بیان یعنی کہ بیان کے ذریعے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. عورتوں کو ہمارے پاس ایسا کوئی کلیہ ہے نہیں کہ جس سے ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں. وہ عثمان بھائی جو چیز بیان کر رہے تھے وہ گائیڈ ہی تو آپ کو کر رہے تھے، لیکن آپ نے خود انٹرپٹ کر دی. یا تو کچھ سوال ہے تو آپ سوال کر لیں، اس کا جواب آپ کو دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ نیچے میسج کر کے لکھ رہے ہیں میں اوکے سر. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یہ انجینئر علی مرزا، اور مطلب مختلف جو اسلامی اسکالر سب کو سنتا ہوں. اب میں کیسے بتاؤں کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں علم. تو اس کے اچھا بارے وہ میں بتا دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کتے کی موت آئے گی، یہ کب آپ نے کہنا ہے؟ کیسے مطلب؟ مرزا نہیں انجینئر نے عثمان کہا بھائی، نا کہ یہ عثمان جو بھائی ان کو اتنا علم نہیں ہے. ان کو اتنا علم نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی ذاکر نائک نے مرزا انجینئر کے منہ پہ 2 دفعہ کالک ملیا. اس نے 2 دفعہ اس نے جو جیلمی اکیڈمی کی دکان ہے نا اس نے بند کر دی. اس نے ایک تو اس نے یہ کہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہ کشف اور الہام جو ہے یہ قیامت تک جاری ہے. یہ اس نے مرزا انجینئر کے منہ پہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ گوبر مل دیا. اس نے دوسری بات اس نے کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اس نے کہا ہے کہ رفع الیدین کے ساتھ بھی جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اس نے 2 دفعہ دونوں ہاتھ گوبر کے اندر ڈبو کے مرزا انجینئر کے منہ کے اوپر اس نے ملے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ 2 دفعہ وہ ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. میں نے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ویڈیو ہے نا والی جس میں اس نے کہا رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ بھی نماز کا طریقہ اچھا، یہ درست ہے. لفظ گوبر آپ نے احتیاطاً کہا ویسے ابو حسن بھائی؟ احتیاطاً کہا ہے میں نے. اور تیسری بار اس نے جو اس کے منہ پہ گوبر ملا وہ کیا ملا اس نے؟ یہ کہتا ہے انہوں نے اپنے پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے. 3 دفعہ اس نے مرزا انجینئر کے منہ کے اوپر ٹٹی ملی. اس نے کہا کہ بالکل یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. سوال کرنے والا کوئی مرزئی تھا، حرامی تھا. وہ کہتا ہے یہ جو بریلوی ہیں انہوں نے اپنے پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے، ضرور ہے، لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے. تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، دجال ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو کسی مسلمان نے یا کسی پیر کو جو ہے وہ اپنا رب نہیں بنایا ہوا. 3 دفعہ اس نے مرزا انجینئر کے منہ کے اوپر ٹٹی ملی اس نے. اور مرزا انجینئر تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دیتا رہا، گالیاں دیتا رہا اس کو. کہتا ہے اس کو میں نے 2008 میں انگلی کروائی تھی. انگلی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے انگلی کروائی تھی. وہ بھی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اور آج جناب وہ کہتا اس سے بڑا عالم دین ہی کوئی نہیں ہے.
डॉक्टर इसरार साहब वो कहते हैं कि 3 दफा किसी से चीज मांगे तो वो शिरक हो जाता, 2 दफा मांगे तो शिरक नहीं होता, तीसरी दफा मांगेगा तो शिरक हो जाएगा। भाई ये जिन लोगों को आप सुनते हैं ना, इन लोगों का अपना दीन है, इन लोगों ने अपना दीन बनाया हुआ है, घड़ा हुआ है इन लोगों ने, इनका दीन इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, माजरत के साथ। बताएं मुझे कहाँ पे कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है कि आप अगर तीसरी दफा किसी से चीज मांगेंगे तो शिरक हो जाएगा? कहाँ पे लिखा हुआ है? और दीगर और बहुत सारी उन्होंने गलतियां की हैं, तर्जमे कुरान तर्जमे के अंदर उन्होंने इतनी डंडियां मारी हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। तफसीर के अंदर उलमाए जो है हमारे काबरीन, उनसे हट के कुरान की तफसीर की हुई है। किसी ने भी 1400 साल में कुरान की तफसीर ऐसी नहीं की जैसी तफसीर डॉक्टर सरार साहब ने की है। तो आप पता नहीं किन के नाम ले रहे हैं, जिन लोगों की कोई ऑथेंसिटी कोई नहीं है, उन्होंने ना कहीं से दीन इस्लाम पढ़ा है ना सीखा है। आपने उन्हीं को सुनने का ठेका लिया हो। आपने किसी मुस्तनद आलम का नाम आपने नहीं लिया, एक भी मुस्तनद आलम का नाम आपने नहीं लिया। अच्छा आसफ भाई ये सुनिएगा ज़रा क्लिप। तो जाकिर नाइक के बारे में ये मरज़ई कब फतवा लगाएंगे कुत्ते की मौत मरे वो, ये देखिए। लेकिन रहा सूफिया का मामला, वो तावील करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने कितना बड़ा काम डाला है। वो कहते हैं ये कश्फ इल्हाम उस शख्स के लिए हुज्जत है, वो इसको लोगों पे नहीं पेश कर सकता। अंदर से उनको ज़मीर मलामत कर रहा है कि उन्होंने ये डाका मारा है खत्म नबूवत के ऊपर। तो उन्होंने अपने कुत्ते को हलाल करने के लिए कहा नहीं 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 ये तो हमारे लिए है, तो खुशखबरी के तौर पे हम इसको दीन के तौर पे नहीं बताते, ना किसी का इस पे चलना कोई वाजिबियत किसी के ऊपर हो जाती है। तो इतना बड़ा पंगा ले रहे क्यों हो जब तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है? इससे बेहतर है कुत्ते की मौत मर जाते हैं ये बकवास करने से पहले, उम्मत को इतने बड़े अजाब में डालने से पहले कि बाद में गुलाम अहमद कादियानी, दज्जाल जैसे लोग जो है वो तुम्हारी बातों का किपली लें। ठीक है जी। तो उसको इल्हाम के मुझे अल्लाह ने इल्हाम किया है, अल्लाह ने इल्हाम करके मेरे दिल में बात डाल दी, मदद कर दी। तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उसने वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, अब जो मौजूदा दौर के बनेंगे, पता नहीं कितने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बन जाएंगे इस डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से। तो कुत्ते की मौत मरे ये कि उसने उन लोगों को प्ली दी है, उनको मौका दिया है दावे नबूवत करने के लिए। तो अब ये डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कब बकवासात करेंगे ये? जी असफ भाई पूछें ज़रा इनसे। नहीं यार, इनके इलम में नहीं है उस्मान भाई, बंदे की टोन से पता चल जाता है, बंदे के जो है ना वो पता चल जाता और है, उनको नहीं इलम है। ये दिफा नहीं नहीं, करते हैं, दिफा नहीं दिफा कर रहे। करते रहे हैं मिर्ज़ा इंजीनियर का कब? पहले? मेरी ब्रॉड पे। अच्छा अच्छा। जी। चले सुल्तान भाई जरा अपना माइक ओपन करें जरा, सुल्तान भाई। जी भाई। सुल्तान भाई देखिए मेरी बात सुने, ये मोमिन का शिवा जी नहीं है कि बंदा जो है ना वो अंदर से कुछ हो और ऊपर से कुछ हो। अगर आप मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट है तो आप बरबला बोलें, आप इसका इजहार करें कि यार मैं मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ। आपको क्या जरूरत है छुपाने की? मेरे भाई मेरी बात सुने। जी मैंने आपसे कहा कि मैं जी डॉक्टर इसरार साहब को, डॉक्टर जी। जाकिर नाइक साहब को, हम्म। इंजीनियर ये जिन्हें आप इंजीनियर कह रहे हैं अली मिर्जा, इनको सुनता हूँ। इसके जी अलावा साकिब रजा मुस्तफाई साहब को, जी मौलाना लियास कादरी साहब को, जी। डॉक्टर तैल कादरी साहब को। मैं डेली ना जॉब पर होता हूँ तो इनके लेक्चर सुनता रहता हूँ, मुझे इनके ठीक है, बारे में नहीं नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको सुने या इसको सुने, मैं ये नहीं कह रहा। जो भी मुस्तनद आलम है ना, मुस्तनद आलम से मुराद है कि जो बंदा किसी ने मदरसे से किसी से किसी जैसे कि तारुल कादरी साहब का भी आप नाम ले रहे हैं, तो तारुल कादरी साहब तो वो उन्होंने भी किसी मदरसे से तलीमी हासिल की हुई। आपने अभी तक जितने लोगों का सिवाय साकिब रजा मुस्तफाई साहब के, उनके अलावा आपने जितने लोगों का नाम लिया ना, उनमें से आपने किसी मुस्तनद आलम का नाम नहीं लिया। भाई आप देखें मेरी बात सुन कि सिर्फ एज ए वाइज तो आप बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुरान हदीस को जब आप बयान करेंगे ना, तो फिर आपके पास वाफर इल्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के तो आप कुरान हदीस बयान करना शुरू कर दें। हाँ, अगर आप किसी का हवाला दे के बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर नो नो प्रॉब्लम। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि देखिए जी ये बात ना इमाम मुस्लिम ने की है। जी 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 आसफ भाई जी असल में सुनो। ना ये फंस गए हैं मिर्ज़ा इंजीनियर के नारे मार के ना, ये फंस गए हैं। चले उसने तौबा भी तो कहा कर था, सकते हैं ना, रजू भी तो कर सकते हैं ना उस्मान भाई। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जब इतने नारे लगाए हैं औलिया की, इतनी गुस्ताखियाँ की हुई हैं,
تو اب ان کو خود چھتر پڑ رہے ہیں، مرزا انجینئر کو بھی لائیو چھتر پڑ رہے ہیں. اب یہ بیچارے نا ہو گئے ہیں لاوارث کہ اب ہم کدھر جائیں، کس کو سنیں. تو پہلے انحراف کیوں کیا تھا؟ پہلے بزرگان دین کو کیوں گالیاں نکالیاں تھیں؟ کیوں کہا تھا کہ یہ کشف و الہام والے، یہ مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت کروانے والے، یہ کیوں جی ہاں پہلے دعوے کیے تھے؟ جی ہاں. اچھا پھر ایک اور بات ہے، اب دیکھیں نا، دیکھیں انصاف سے بات کرنی چاہیے، انصاف سے گفتگو کرنی چاہیے، جو کہ مرزا انجینئر کے اندر نہیں ہے. دیکھیے امت کے اندر کشف اور الہام جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے اپنے اسٹوڈنٹس نے حوالے دیے ہیں کہ دیکھیں جی علامہ شوکانی نے، علامہ حجر اسقلانی نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، انہوں باقاعدہ طور پہ وہ بچہ حوالے دے رہا ہے، حوالے دے کے بات کر رہا ہے. انس نام ہے اس کا لڑکے کا نا، انس، انڈیا سے اس کا تعلق ہے. وہ حوالے دے کے بات کر رہا ہے تو اسے آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہو میں تمہیں قرآن حدیث سنا رہا ہوں، تم مجھے بابوں کی باتیں سنا رہے ہو. یا پھر ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا، کیا ہے وہ بھی کتے کی موت مرے ہیں، لگا ان کے اوپر بھی فتویٰ. اگر تیرے اندر ہمت ہے، جرت ہے، لگا شوکانی پہ لگا، علامہ جسکلانی پہ لگا، ڈاکٹر اسرار پہ لگا، ڈاکٹر یہ کیا نام ہے ذاکر نائک پہ لگا، ان پہ لگا فتویٰ کفر کا. کیا ہے یہ کتے کی موت مرے ہیں، کتے کی موت، ڈاکٹر ذاکر نائک کتے کی موت مرے گا. اور تو امت کے اندر خالی مسلمان رہ گیا، تجھے دین سمجھ آیا اور سمجھ ہی کسی کو نہیں آیا. تو وہ کہلا ہی ہے جس نے جناب دین اسلام کا علم اٹھایا ہوا ہے. نہیں، جنہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد مرزا انجینئر کے منہ میں خاک، جنہوں نے امت کو عقیدہ دیا ہے نبی علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ الہام اور کشف کا عقیدہ امت کو دیا ہے، ان کے اوپر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. قادیانیوں کا ذبیحہ حلال انہوں نے کروا لیا، نعرے لگا دیے ڈیمیج ہیز بین ڈن. ختم نبوت کے ہم ماننے والے مختار سقفی وہ بھی مسلمان نکل آیا، ٹھیک ہے جی، اور مرزا قادیانی کے ماننے والے بھی مسلمان نکل آئے. قادیانی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، وہ بھی پکڑا گیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے دفاع کوئی نہیں کیا جی، وہ بھی یہاں سے بھی پکڑے گئے. کس جگہ سے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، گستاخیاں کی، وہاں سے چھتر کھا لیے. کوئی ایک ایسا عقیدہ نہیں. ہاں وہ غیر اللہ سے استعانت کا معاملہ تھا، وہ خود ہی اپنے شاگردوں سے چھتر کھا لیے کہ بھائی جب اللہ سے مدد مانگنی ہے تو فرشتوں سے مدد مانگنے پہ تو کیوں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں، یہ اگر تو مانتا ہے تو خود تو مشرک ہو گیا. وہاں سے چھتر انہوں نے کھا. کوئی ایک ایسا عقیدہ خلفائے راشدین کی ایک جگہ پہ تعریف کر کے بعد میں کہہ دیا ان سے خطائیں ہوئی ہیں، ان سے چھتر کھا لیے. کوئی ایک ہے ایسا معاملہ جس سے اس نے چھتر نہ کھائے ہوئے؟ چلو وہ تو بدنام زمانہ ایک رنڈی تھی، اس نے ننگا ہو کے اپنے آپ کو وائرل کرنا تھا، لیکن نقصان تو ہوا اس کے ماننے والوں کا. وہ نقصان کی وہ جو کہتا ہے وہ اسرار اس کا شاگرد ہے، وہ دیکھیں وہ سمجھ نہیں آیا تھا تو نہیں سمجھ کے گیا. وہ جو اسرار ہے، وہ جو کہتا ہے میری 2 سال کی نمازیں برباد ہو گئی ہیں، تو پہلے کیوں نعرے لگائے تھے، پہلے کیوں انگل لی تھی ہیں؟ جیسے وہ نہیں کہتا میں نے انگل دی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو بتاؤ جی مسلمانوں نے تمہیں انگل دی تھی کہ تم نعرے لگاؤ ڈیمیج ہیز بین ڈن، بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا کوئی اور. مسلمانوں نے تمہیں انگل دی تھی کیا؟ اب روتے پھرتے ہو، اپنی نمازیں بھی، اپنا دین بھی گوا لیا، ایمان بھی گوا لیا، اب رو رہے ہو. اچھا میں بات بتا رہا تھا اسد بھائی اس کی، کہتا جی جیسے میں مثال دوں کہ میں نے انگلش کا ایک قاعدہ بنایا، اور وہ جو قاعدہ ہے نا، وہ جو اصل انگلش جو ہے اس کے کچھ کلمات کے یا کچھ سنٹینس کے یا کچھ لفظوں کے وہ خلاف ہے. اب غلطی تو میری ہے کہ میں نے قاعدہ بنایا. میں کم علم ہوں، جس نے انگلش کو ایجاد کیا، انگلش زبان کی ایجاد جس نے کی ہے وہ مجھ سے زیادہ علم والا تھا، میں کم علم والا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ لکھنا یہ چاہیے تھا کہ قرآن صحیح ہے، وہ نحوی قاعدے بنانے والا غلط ہے، یہ لکھنا چاہیے تھا. تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدہ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدہ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے قاعدہ بنایا وہ انگلش کی جس نے ایجاد کی اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں. تو جس نے میرا بنایا ہوا قاعدہ انگلش کے قاعدے کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو وہ میری غلطی ہے، کیونکہ میں آگے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں آگے
کہ اصل میں جو انگلش ثابت ہے، جو انگلش کی ایجاد کرنے والا ہے، جو اس سے چیز ثابت ہے وہ ویسے کہ ویسے محفوظ ہے، وہ ثابت ہے، وہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے۔ میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں انسان ہوں۔ تو یہ بات تفسیر نعیمی میں موجود ہے، جبکہ تیرا مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا جاتا، تو وہ غلطی کو ایسے ہی وہ لکھوایا تو صحابی رسول نے غلط لکھ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں کروا سکے۔ کہاں پہ یہ بات، کہاں پہ وہ بات؟ تو اس کو دفاع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ نہیں جی مفتی صاحب نے یہ کیوں میری مرضی سے لکھنا چاہیے تھا، یہ لکھنا چاہیے تھا کہ قرآن کے قاعدے ٹھیک ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی ٹھیک ہے، قرآن جیسے ہے ویسے ثابت ہے، غلطی تو نحوی قاعدے والوں کی ہے، وہ انسانی کلام ہے۔ اللہ کا کلام جیسے ثابت ہے ویسے کا ویسے ہی ہے۔ انسان کا کلام جتنا مرضی بظاہر خلاف ہو جائے، جتنی مرضی وہ ترقی کر لے، جتنی مرضی وہ ترقی کر لے، وہ اللہ کے کلام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی اسد بھائی، تو اتنے یہ شدت پسند فرقہ پرست لوگ ہیں کہ معاذ اللہ، وہ میرے خیال سے ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکی، اب شاید بابر بھائی نے کی ہو پہلے، جی تو وہ جی ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکی، بہت کفر بکے اس نے ادھر آ کے۔ جی 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 اصل میں یہ جو اپنا عثمان بھائی، یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کے جو پردہ ڈلا ہوا تھا نا ان کی عزتوں کے اوپر، وہ اب پردہ یہ سوشل میڈیا کی برکت کی وجہ سے نا، جیسے مرزا انجینئر کہتا ہے نا، سوشل میڈیا کی برکت کی وجہ سے اب ان کے کفر سے پردہ ہٹنے کا ٹائم آ گیا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہر ایک مسلمان تک ان بدعقیدہ لوگوں کا کفر جو ہے نا وہ پہنچنا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو خوارج تھے نا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بتایا تھا کہ ان لوگوں کی کیا نشانی ہوگی، تو وہ وقت اب آ گیا، وہ لوگوں تک ان لوگوں کی اصلیت لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے جتنے بڑے دشمن یہ ہیں نا، اتنا میرے خیال میں شاید ہسٹری میں کوئی مسلمانوں کا دشمن پیدا ہوا ہو۔ ان کی عبارتیں پڑھ کے، ان کے عقائد دیکھ کے یقین مانے خوف آتا ہے کہ یار یہ لوگ کس طرح سے انہوں نے اتنی امت کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے کیسے انہوں نے اتنے لوگوں کو عقیدوں کو برباد کیا ان لوگوں نے۔ بہت بہت زیادہ کفر ہیں یار ان لوگوں کے اندر، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، جس کی یعنی کہ کوئی، میں کہتا ہوں کہ جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں ہے، انتہا ہی کوئی نہیں ہے، اتنے زیادہ ان لوگوں کے کفر ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ان لوگوں کے شر سے جو ہے وہ اس امت کو محفوظ رکھے۔ اور یہ اوپر سے دیکھیں کتنے میٹھے یہ بن کے آتے ہیں، کتنے میٹھے، جی ہم تو یہ ہیں جی، ہم تو وہ ہیں جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور اندر سے جناب انہوں نے بڑا چاقو جو ہے وہ اپنی ڈب کے اندر چھپایا ہوتا ہے ان لوگوں نے، بڑا چاقو، اتنے یہ بڑے ڈکیت ہیں یہ لوگ جو ہے نا، ایمان کے ڈاکو ہیں یہ لوگ۔ اب وہ دیکھیں کہ مفتی ابن امان کل پرسوں تک اعلیٰ حضرت کو رحم اللہ کہہ رہا تھا، اور کل ان کو یہاں پہ گالیاں دے کے گیا۔ یہ ہے ان لوگوں کا دجل، یہ ہے ان لوگوں کا کفر، جو ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی میٹھی زبان پہ نہ جائیں، ان لوگوں کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں پہ نہ جائیں۔ یہ اندر سے یہ لوگ اژدہا اور سانپ ہیں، یہ لوگ سانپ، آستین کے سانپ ہیں یہ لوگ۔ چلو ہم تو اس کو گندگو کہتے ہیں، جبکہ اس کے اوپر Yeah. کفر کا فتویٰ بھی ہے، اور کفر کے فتوے کی زد میں جو ہے وہ تو لعنتی بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے خود تمام انسانوں کی لعنت ہمارے بہا پہ ڈالی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اس کا ہی حکم ہے کہ کافر پر لعنت ہوتی ہے، کافر کو ایسے ہی، ملعون جانا جاتا ہے، اس نے گند ڈالا ہے، اس نے گند ڈالا ہے۔ بالکل تو ہم تو چلو کہہ سکتے ہیں تم تو مسلمان مان رہے ہو، اور مسلمان کو کیسے گالی دے سکتے ہو؟ ایسے ہی۔ ان کے بڑوں نے ان کو مسلمان لکھا ہوا ہے، ان کے بڑوں نے ان کو مسلمان لکھا ہے، تو یہ گالی نکالی ہے اس بندے نے کل، اس نے مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ، یہ جتنے بھی یہ مفتی ہیں نا، یہ بھی سامنے آ رہا ہے، یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ مفتی مبشر صاحب کی بات کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی قسم یہ ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ لوگ پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ چیلنج کرتے پھرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک بچہ سامنے آ جائے نا، ایک بچہ ہمارا کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک بچہ، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے بڑے سے بڑے مولوی کی جو ہے نا دوبر میں سے خون نکال دے، دوبر میں سے۔ یہ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو، ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تو ابھی پالا پڑا نہیں ہے۔
اگر دیکھنے تو جاؤ جا کے علامہ سعید احمد اسد صاحب کے مناظرے دیکھ لو جا کے، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو سن لو جا کے، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے. اب یہ وقت قریب ہے عثمان بھائی، ان لوگوں کا مکو جو ہے نا، ابھی ان کا مکو ٹھپنے کا ٹائم ان کا آ گیا. اور یہ دیکھیے گا یہ اپنے کفر کے اندر یہ بڑھیں گے آگے، اور یہ لوگ اب مسلح جدوجہد کریں گے جو مسلمانوں کے خلاف. آپ دیکھیے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو ہے نا، اب ان لوگوں کا کفر جو ہے نا، یہ اب بالکل اینڈ کے اوپر ہے، اخیر کے اوپر. اب وہ نیچے ایک احتشام بندہ ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ تھانوی حرامی تھا اور رشید گندگو اور قاسم نونوتی بھی آپس میں دوبر وٹا واری مارا کرتے تھے. ہاں جی، دوبر واری وٹا کیا کہتے ہیں اس کو؟ واری وٹا واری وٹا، واری وٹا. واری وٹا کرتے تھے آپس میں. ہاں اور قادیانی بھی ایسے ہی واری وٹا کرتا تھا، ہاں. وہ کبھی قاضی اس یار نے کے تو ساتھ، کبھی اس نے تو بندے رکھے بلاش ہوئے کے تھے نا ساتھ. جی، دیکھے جی اس نے مرزا قادیانی نے تو بندے رکھے ہوئے تھے. اس نے تو بندے رکھے ہوئے تھے، ایک قاضی یار رکھا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سے اس نے بندے رکھے ہوئے تھے اس کام کے لیے. کوئی مرزا ہی نہیں آیا پھر عثمان بھائی، کوئی چھوکرا کوئی؟ چھوکرا ایک ہی آیا تھا بس، اور بس وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا، اس کی چابی کم لگی ہوئی تھی تو وہ بھی چلا گیا. دیوبندی یار کوئی یہ نہیں آ دوبر رہا بلند جو. کو آتا ہے نا عثمان بھائی، یہ کوئی دوبر بلند آتا ہے نا، تو یہ دوبر بلند کو نا موقع دے بات کرنے کا، تاکہ ان سے جواب تو لیں نا. یہ جو عبارتیں ہمارے پاس پڑھی ہیں، یہ جو ان کے کفر کی جو عبارتیں ہمارے پاس پڑھی ہیں، وہ اس کا جواب تو لیں ان سے. قسم سے وہ یہ بات جو کرنے کے مولوی ان کا یعقوب نانوتوی تھا، جو جس نے مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور الٹا مسلمانوں کو کہا کہ بھئی تم اگر اصرار کرو گے تو میں تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤں گا. مرزا قادیانی تو صالح مومن ہے، آؤ اس کا جواب دو یار، ہمیں جواب دو. تم لوگ یہ جو کتابیں تم لوگوں نے لکھی ہیں پاکستان بننے کے بعد، بتاؤ پاکستان بننے سے پہلے تم لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور تم لوگوں نے کتنے فتوے اس کے اوپر کفر کے دیے ہیں. آؤ سامنے آؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے الحمدللہ کہ ہمارے علماء نے پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے جب اس بندے نے کفر کیا اسی وقت اس کے خلاف کتابیں لکھی، اس کے خلاف فتوے دیے کفر کے. تم آؤ سامنے، آؤ سامنے، جرت کرو، تم دکھاؤ کہ تم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اس کے خلاف. یہ جتنی کتابوں کے تم حوالے دیتے ہو یہ ساری کتابیں تم نے پاکستان بننے کے بعد تم نے لکھی ہیں. پاکستان بننے کے بعد 70-80 سال کے بعد، مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد جا کے تم نے 40-50 سال کے بعد جا کے کتابیں لکھی ہیں. ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے الحمدللہ، ہمارے علماء نے اسی وقت اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، ہمارے دیگر علماء نے اس کے خلاف فتاوی جات لکھی ہیں، رسائل لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ہمارے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. آؤ تم بھی میدان میں آؤ، تم بتاؤ آگے کہ تمہارے بڑوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے اس کے خلاف، مرزا قادیانی کے خلاف. بیوقوف بناتے ہو امت کو، وہ وقت گزر گیا سارے ہے. ان کے خلیفے سارے جو ہے وہ مرزا قادیانی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور ساری زندگی اس کو کافر نہیں لکھ سکے. خود مفتی تقی عثمانی کہتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہمارے خلیفے تھے، اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا عبد الماجد دریابادی، اس نے ساری جی زندگی ان کو کافر نہیں کہا، تو ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. لو، جو ایک کافر کو مسلمان جانے وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ تو عثمان بھائی کافر یہ ہو گیا. حوالہ مجھے آپ نے بھیجنا ہے، یہ حوالہ مجھے بھیجنا ہے آپ نے. نقوش رفتگاں میں آپ کو نہیں، حوالہ بھیج دیتا ہوں. جب آپ کو ٹائم ملتا ہے نا، یہ حوالہ مجھے بھیجنا ہے آپ نے. نہیں ابھی بھیج دوں گا، بعد میں آپ کو پتہ ہے ذہن میں نہیں رہتا. جی ہاں، میں تیاری کر رہا ہوں عثمان بھائی، ذرا مجھے تھوڑی سی تیاری کر لیتے تھے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا. ان لوگوں کو تو ابھی پتہ نہیں ہے انہوں نے ہاتھ ڈالا کدھر ہے. انہوں نے، یہ لوگ تو چھوکرے آج پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں نے ان کا حال کیا کیا ہوا ہے. ان لوگوں کا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو تھا
مولانا آزاد جس کو وابی جی بھی مانتے ہیں، جس کو قادیانی بھی دیوبندی بھی مانتے ہیں، جی جی ساری زندگی وہ کہتا رہا ہے کہ میں کیوں ان کو کافر کہوں. تو انہوں نے اب پتہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر اپنے اکابرین کو بچانا ہے نا تو اس کا حل یہ ہے کہ کتاب لکھو، اس میں یہ لکھو کہ جو کوئی دعوی نبوت کرے نا یا نبی و رسول کہے تو اس کی تویل کر لو، اس کی اچھا تویل کر لو، اچھا تاکہ جو ہے وہ آئندہ سے جو ہمارے اکابر کے اوپر انگلی اٹھے نا تو ہم بچوں کو بیوقوف بنائیں. دیکھو ہم نے کتاب میں تمہیں تعلیم تو دی تو تھی کہ ایک بندہ ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن خود کو نبی رسول کہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا اتباع کرنے والا ہوں. رسول کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نبی کا پیروکار ہوں. میں یہ والا بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں. یعنی کہ اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے، جیسے انہوں نے کہا کہ روافظ جو ہیں وہ کافر نہیں ہے، شیعہ کافر نہیں ہے، صرف اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے. اب کل اس شعر بندے نے صرف اپنی وہ کیا کہتے ہیں بغض کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو گالیاں نکالی، ورنہ اعلیٰ حضرت کے اوپر کوئی یہ آج تک کسی ان کے بڑوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. 1122 آ گیا. 1122 یار ایک بڑی زبردست بات قادیانیوں کے حوالے سے میں دیوبندیوں کے حوالے سے بتانے لگا. مائک انمیوٹ کرو، پتہ چلے نا 112 ہی ہو. مائک انمیوٹ کرو نا، پھر ہی بتاؤں گا دیوبندیوں کی بات. یہ 1122 جٹ ہی ہے نا؟ نہیں اور وہ تو عرفان جٹ ہے، 112 اور ہے. میری بات کر رہے ہو؟ نہیں جی ابھی جی یہ اور ہے، یہ اور ہے 112 کی آئی ڈی اور ہے بھائی، وہ تم نہیں اچھا ہو. آپ کون ہیں؟ آپ قادیانی ہیں، احمدی ہیں؟ نہیں بھائی میں لتشی ہوں. اچھا آپ پہلے تشیع ہو، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کی آئی ڈی لگا کے نا قادیانی، وہ ادھر ٹک ٹاک پہ ہی ہے، وہ آئی ڈی آپ کی لگاتا ہے، اکثر نام چینج کر لیتا ہے اس کی آئی ڈی، اس کو 1122 کہتے ہیں. نہیں بھائی میری آئی ڈی تو کس نے نہیں لگائی. اچھا یار یہ جو دیوبندی ہیں شیعہ، آپ اہل تشیع ہیں، یہ جو دیوبندی ہیں یہ آپ کے پیچھے جناب وہ لاٹھی لے کے چڑھے ہوتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ سے مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھا ہے آپ نے کبھی کہ بھائی آپ ہمیں کافر مانتے ہو گے یا مسلمان؟ کیا کہتے ہیں پھر وہ؟ بھائی جو ہر کسی کا اپنا اپنا ٹھیک ہے ایمان ہے، جو کافر مانتا ہے وہ کافر مان لے، جو مسلمان مانتا ہے وہ مسلمان مان لے. نہیں میں دیوبندی کی بات کر رہا ہوں. دیوبندی جو ہیں ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ آپ ہمیں کافر مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ بھائی پوچھا تو نہیں. کافر ان کو کافر انہوں نے ہمیں کافر کہنا کس کی جو ہے گال نا ہے؟ وہ آسان ہے، یہ ثابت کس نہیں کی کر گال ہے؟ سکتے. نہیں ثابت کی بات تو بعد کی بات ہے. ان کے گھر کے فتوے موجود ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں. اور جو رافضی ہیں نا، رافضی وہ بھی مسلمان ہیں. یہاں تک اچھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو خوارج ہے نا، خوارجی جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے تھے وہ بھی صحیح. مسلمان ہیں ان کے نزدیک. پتہ ہے آپ کو؟ اچھا اچھا تو میں اب آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں. ان سے پوچھو دیو کے بندرو، وہ تم کس منہ سے ختم نبوت پہ اور کس منہ سے شیعہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ یہ ہے فتاوی رشیدیہ، صفحہ ہے اس کا 192. نوٹ کرو. کر لیا نوٹ؟ بھائی یہ کس کتاب کی بات کر رہے ہو؟ فتاوی رشیدیہ. رشید گندگو جو تھا نا، جو کہتا تھا اللہ گندے کام کر سکتا ہے، یہ اس کا حوالہ ہے. اچھا رشید گندگو کو جانتے ہو کون ہے؟ نہیں میں نہیں جانتا بھائی. ہائے ہائے، تم مناظر بھی نہیں ہو، پھر تمہیں حوالے دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں رشید گنگوہی اور یہ ان کا دیوبندیوں کا اکابر ہے. ان کو صحیح ہے بدعتی، ان کو کافر بنانے والا یہی بندہ ہے، صحیح ہے رشید گنگوہی، جو صحیح ہے. کافر اعظم تھا. اور پھر قاسم ننوتوی کی لیٹرین بھی اس نے صاف کی، بلکہ اس نے تو وہ چت لٹا کے نا، چارپائی کے اوپر چت لٹا کے قاسم ننوتوی کو دلہن بنا کے اس کو ٹھوکا بھی ہے. یہ وہ ہے کافر اعظم، سمجھیں آپ؟
کوئی اپنا ایسے کرو، کوئی مناظر بھیجو ادھر، اس کو ہم بتائیں گے دیوبندیت کی اصلیت. آپ کو اتنا نہیں پتا. جی آصف بھائی آپ کریں بات. وہ شہزادے سفیر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آج انہوں نے زیارت کروائی ہے. ویڈیو آن تھی ان کی اور ہاں زیارت کروائی. ہیلو جی السلام جی علیکم. M4 سے 44. وعلیکم السلام سفیر بھائی. یہ کون صاحب بات کر رہے ہیں دیوبند